आज जुम्मे का मुबारक दिन है और माह रजब का पहला जुम्मा है। आप जानते हैं जुम्मे के दिन हमेशा हम एक सेगमेंट करते हैं आलिम के बोल, जहाँ पे हम हमारे पास मुफ्ती होते हैं, गेस्ट होते हैं जो कि हमें बताते हैं माह जो भी जुम्मे का दिन है उसके हवाले से, उसकी अहमियत के हवाले से हमें बताते हैं। तो आज मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानेंगे कि रजब के महीने की क्या फजीलत है, कि माह रजब का महीना इस्लामी तमाम महीनों से बहुत ही बाबरकत महीना और फजीलत वाला महीना समझा जाता है। तो मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब को वेलकम कहेंगे अपने शो में। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, एंड बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। ये बताइएगा कि माह रजब की फजीलत के बारे में थोड़ा सा आगाह कीजिएगा हमें और हमारे व्यूवर्स को भी। और कहा गया है कि शुरू के 3 दिन अगर रजब के महीने में आप रोज़े रखें तो उसकी बहुत फजीलत है। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। वैसे तो तमाम अय्याम और महीनों का खालिक अल्लाह तबारक व तआला है और उसके यहाँ तमाम अय्याम बराबर हैं, लेकिन बाज़ अय्याम को उस मालिक कायनात ने बाज़ निस्बतों की वजह से इतनी फजीलत और अहमियत दी है कि वो मुख्तलिफ उम्मतों के लिए इंतहाई दर्जे के मुतबर्रिक और बाकमाल समझे जाते हैं। उम्मत मुहम्मदिया अला साहिब सलातो तस्लीम में भी अल्लाह वादहु ला शरीक की तरफ से ऐसे बहुत सारे महीने और अय्याम हैं जिन्हें हमारी शरीयत ने हमारे लिए आम दिनों और महीनों से हट कर बताया। जैसे माह रमज़ान है, माह शाबान है, और अय्याम में अगर देखें तो लैलतुल कदर है, और इसी तरह ईद उल फित्र, ईद उल अजहा के दिन है, 10 मुहर्रमुल हराम का दिन है, और आम हर हफ्ते के बाद आने वाला जुम्मे का दिन है। ताहम ये जो रजबुल मुरज्जब है, इस महीने की भी बहुत बड़ी फजीलतें हदीस मुबारक और रिवायात में आई हैं, और इस माह मुबारक को इस्लामी तारीख के एतबार से भी बहुत बड़ी फजीलत हासिल है। अगर हम इस महीने को देखें तो इसी माह मुबारक की 27वीं शब को रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक बहुत बड़ा मौजज़ा मेराज अता किया गया। और इसी माह मुबारक के अंदर अगर हम देखें तो हजरत मौला कायनात, मौला कुल, मौलल मोमिनीन वल मुस्लिमीन हजरत सैयदना अली इब्न अबी तालिब करमल्लाहु ताला वजहुल करीम की विलादत व शहादत हुई है 13 रजबुल मुरज्जब। इसी माह मुबारक में 22 रजबुल मुरज्जब को हजरत सैयदना जाफर सादिक सलामुल्लाह अलैहि उनका यौम विसाल है, यौम शहादत है, उर्स का दिन है। और इसके अलावा 6 रजबुल मुरज्जब को हजरत सुल्तानुल हिंद ख्वाजा महीनुद्दीन चिश्ती अजमेरी के और से मुबारक है। दीगर सहाबा और औलियाए किराम के आरास के दिन भी इसी माह मुबारक में हैं, और इसी महीने के इब्तदाई दिनों में रोज़ा रखने की फजीलत की बाबत भी रिवायात मिलती हैं। ताहम असल बात यह है जो कि हजरत इमाम कुर्तुबी ने लिखी है कि हर वो दिन जिस दिन इंसान अल्लाह की नाफरमानी करे, वो कोई भी दिन हो, वो दिन उसके लिए यौम वहीद है। और हर वो दिन जिस दिन किसी मुसलमान को अल्लाह की इबादत का मौका मिले, अल्लाह तबारक व तआला की मोहब्बत में वो दिन गुजारे, तो वो दिन उसके लिए ईद और अजमत का दिन। माशाअल्लाह, सुभान सही। अच्छा, ये बताइएगा कुरैशी साहब की तारीख़ की बात करें तो कहा जाता है कि माह रजब के महीने में जंगें रोक दी जाती थीं, जंगें भी नहीं की जाती थीं। तो क्या इस मौजूदा दौर में भी लोग इस महीने में बुराई से दूर रह सकते हैं या नहीं? क्योंकि हम तो देखते हैं कि अब तो इस मौजूदा दौर में कोई महीना किसी के लिए कोई फजीलत का शायद अहमियत रखता ही नहीं, उनको पता ही नहीं है इस महीने की फजीलतों के बारे में, वो तो हर बुराई के काम में लगे पड़े हैं। देखें, बुनियादी तौर पर एक कामिल मुसलमान वही होता है कि जिसे अपने दीन का इल्म हासिल होता है। कम अज कम उतना इल्म तो उसे हासिल होना लाजिम है। इसीलिए हमारे लिए कहा गया है कि तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिमिन व मुस्लिमा औ कमा क़ाला नबी अलैहि सलाम, कि इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज है। और वो कितना इल्म फर्ज है कि जितने इल्म से हम हलाल और हराम को पहचान सकें, ताकि हलाल पे अमल करें, फराइज को जान सके, वाजिबात को, और जो मुहर्रमात और मंहियात हैं उनसे बच सकें, इतना इल्म हासिल करना हर तबके फिक्र, तबके जिंदगी के मुसलमान के लिए जरूरी है। तो बुनियादी तौर पर हम लोग जो दीन से दूर होने की वजह से हमसे ना महीनों की इज्जत और शर कदर है, ना शख्सियात की, ना रिश्तों की हमारे यहाँ कदर और अहमियत है। हमें माजरत के साथ ये ज़हनों में बिठा दिया गया है
کہ بس ہماری کامیابی یہی ہے کہ ہم دولت کمائیں، بچوں کو پالیں اور یوں زندگی کے سال پورے کریں اور دنیا سے چلے جائیں. اگر کوئی بینک بیلنس اور اچھی کوٹھی مکان اور گاڑی وغیرہ چھوڑ کر چلے گئے تو ہم کامیاب چلے بالکل گئے، اور بالکل اگر درست اور ہم نے بجا فرمایا آپ ایسی نے کوئی مفتی چیز صاحب، نہ چھوڑی تو پھر ہم ناکام چلے گئے. بالکل تو بجا فرمایا آپ انہی نے. جو خرابیاں ہیں، انہی خرابیوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ہم ان مہینوں کی عزت اور عظمت کو بھی بھول چکے ہیں افسوس کے ساتھ. اچھا مفتی صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نے رزق حلال اور حرام کی بات کی، مہنگائی کے اس موجودہ دور میں جہاں پہ 2 وقت کی روٹی کھانا بھی ایک مڈل کلاس میں، غریب کی تو بات ہی نہیں کروں گی، اس کی تو ناممکن ہے، ایک مڈل کلاس طبقے کے لیے بھی بہت مشکل ہو گیا. اور ہم دیکھ رہے ہیں چاروں طرف، آپ جانتے ہیں کراچی میں کہ اسنیچنگ، اسٹریٹ کرائمز بڑھتے چلے جا رہے ہیں، چھینا جھپٹی، انسان کی زندگی کی کوئی اہمیت نہیں، وہ قتل کر دیا جاتا ہے. ایسے میں لوگ رزق حلال اور حرام میں کیسے فرق کریں؟ یا تو وہ رزق حلال اور حرام کا فرق ہی بھول گئے ہیں، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا. تو ایسے میں حکومتوں کے اوپر کیا چیز لاگو ہوتی ہے؟ دیکھیں بنیادی طور پر تو یہ تمام جو جرائم ہیں، کرائم ہیں، ان سے نمٹنا یہ ریاست کی ذمہ داری اور ڈیوٹی ہے اور یہ حکومت کے فرائض میں شامل ہے. اور اسی وجہ سے کسی فرد واحد کو قانون کو ہاتھ میں لینے کی شرعاً اجازت نہیں دی گئی ہے کہ ہم خود کسی مجرم کو پکڑیں اور اسے اپنے طور پر ہم سزا دینے لگ جائیں. یہی ذمہ داری چونکہ ریاستوں کی ہے، اسی وجہ سے جزا اور سزا کا جو قانون کے نفاذ کا معاملہ ہے یہ حکومتوں کے سپرد کیا گیا ہے. لیکن معذرت کے ساتھ ہمارے یہاں حکومتیں صرف کرسی کرسی کے کھیل میں، پکڑو پکڑاؤ کے کھیل میں، بالکل پرچہ پرچہ کے کھیل میں لگی ہوئی ہیں اور انہیں کوئی فکر نہیں ہے کہ اقتدار کی یہاں جنگ ہے. عوام لٹ رہی ہے، یہاں کیا ہو رہا ہے. ہمارے راولپنڈی شہر، آپ نے تو کراچی کی بات کی ہے، میں اس وقت انتہائی پریشانی کے عالم میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ ہماری راولپنڈی میں یہ تصور بھی نہیں تھا کہ یہاں کوئی کسی کو کھڑا کر کے سمیچنگ کرے گا یا اس سے ڈکیتی کرے گا. ہم جب کراچی کی خبریں سنتے تھے تو حیران ہوتے تھے یار ایسے بھی ہوتا ہے. اب سٹریٹ کرائم راولپنڈی میں اتنے بڑھ چکے ہیں کہ اب جناب ہمارے لیے بھی باہر نکلنا بڑا پریشان کن ہو گیا ہے. اور یہ ہماری پولیسنگ اور یہ ساری چیزیں فیلیئرز میں آ چکی ہیں، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اوپر سے پورے کا پورا جو حکومتی سیٹ اپ ہے وہی جو ہے نا وہ خراب ہوا ہے. اور ایسے میں ہم نیشنلی اور انٹرنیشنلی خرابیوں کے اندر ہیں اور ہم بڑی سخت پریشانیوں میں ہیں. اب آپ دیکھیں کہ انٹرنیشنلی جو اس وقت اسلام کے خلاف اور بالخصوص قرآن کے خلاف جو اس وقت ہوا ہے، سویڈن کے اندر قرآن مجید قرآن رشید کو سرعام سرکاری پروٹیکشن کے اندر جناب جلایا گیا اور اسے پھاڑا گیا، بیعت بھی کی گئی، اس کے اوراق کو پاؤں تلے کو روندا گیا. تو یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ ہم مسلمان سیاسی حوالے سے اور اکانومیکلی اور اپنی معیشت کے حوالے سے ہم کمزور ہیں اور ہمارا دشمن سمجھتا ہے کہ ہم ان کو جواب نہیں دے پائیں گے، لہذا وہ ہمیں درد پہ درد اور ضرب پہ ضرب دیے جا رہے اور ہیں. بحیثیت ایسے اسلامک میں ملک میں ہم نے کوئی تمام آواز بھی نہیں مسلمانوں سے اٹھائی یہی اس پہ. کہوں گا، جی اور میں اسی حوالے سے بات کرنا چاہ رہا جی تھا جی جی کہ تمام مسلمانوں سے میں یہی کہوں گا کہ جب تک ہم اپنے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی طرف نہیں لوٹ کر آتے ہیں ہم مزید ذلت کی طرف جائیں گے. اور اس وقت جو توہین قرآن ہوئی ہے تو مجھے حیرانگی ہے، میں بھی نیوز چینل دیکھ رہا تھا، صاحب کا وزیر صاحب کی گرفتاری اور پیشی کو لے کر بحثیں ہو رہی ہیں اور اسی طرح کہیں فلاں جگہ یہ ہو گیا، فلاں جگہ ضمانت ہو گئی، فلاں جگہ یہ ہو گیا، اور پوری قوم سوئی ہوئی ہے کہ جناب اس وقت جو ہمارے قرآن ہمارے ایمان پر حملہ ہوا ہے. تو اس کے حوالے سے میں گزارش کروں گا آپ کے چینل کی وساطت سے جی کہ آج جمعۃ المبارک کے اجتماعات میں انشاءاللہ علماء اپنا کردار ادا کریں گے. حکومتوں کو بھی چاہیے کہ وہ سرکاری طور پر اس چیز کو کنڈیم کریں، اس کے خلاف احتجاج کریں اور مؤثر طور پر یہ مغرب کو جواب دیں. یہ آئے روز یہ تو ایک بہت بڑی دہشت گردی ہے کہ جو توہین قرآن کی جائے یا توہین رسالت کی جائے اور صحیح، دنیا کے کروڑوں مسلمانوں کی دلوں کو چھلنی چھلنی کیا جائے. بے تو شک. آج ہم سارے جمعے کی نماز کے بعد انشاءاللہ احتجاج پہ نکلیں گے. ہم راولپنڈی میں بھی ایک بہت بڑا احتجاج کر رہے ہیں، میرے قیادت میں انشاءاللہ ریلی یہ حکل اکبر راولپنڈی سے ہائی وے اسلام آباد کی طرف جائے گی. تو اس میں ہم اپنی حکومتوں سے یہی مطالبہ کرتے ہیں اور کریں گے کہ خدا کے لیے آپ بھی اپنا کوئی کام کریں. نہ آپ عوام کی جان مال کے محافظ رہے ہیں، نہ آپ اکانومی کو کنٹرول کر سکے ہیں. اس وقت لوگ آٹے کو ترس رہے ہیں.
لوگ پینے کے صاف پانی کو ترس رہے ہیں، بچے دودھ کے بغیر بلک رہے ہیں، اور اوپر سے چلو لفظ بولنے ہوتے ہیں، یہ کوئی جرت دکھانی ہوتی ہے، وہ بھی تم سے نہیں ہو رہا۔ انٹرنیشنلی تمہارے دین پر حملہ ہو رہا ہے اور تم جناب بیگی بلی بنے ہوئے بیٹھے ہو۔ آخر تم نے یہاں اس دنیا میں کتنے عرصے حکومتیں کر لینی ہیں، تم نے بالآخر اللہ اور اس کے رسول کے سامنے پہنچنا ہے۔ تو اس وقت یقین کریں کہ دل خون کے آنسو ہو رہا ہے کہ ہم نیشنلی انٹرنیشنلی ہر اعتبار سے ہم لوگ پچھے جا رہے ہیں، لیکن نہیں مایوس اقبال اپنی کشتے ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساتھی۔ انشاءاللہ ہم نا امیدی نہیں پھیلاتے ہیں، نا امید نہیں ہے۔ میرا وطن کل بھی زندہ باد تھا، میرا وطن انشاءاللہ، یہ میرے اللہ کا کرم ہے مسلمانان بر صغیر پاک و ہند پر کہ انہوں نے ہمیں یہ، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ وطن دیا ہے۔ انشاءاللہ میرے وطن میں وہ بہاریں لوٹ کے آئیں گی، انشاءاللہ ہم کامیابی کی طرف بڑھیں گے، لیکن اس کے لیے ہم سب کو کچھ مل کر کرنا پڑے گا۔ بے شک، بہت بہت شکریہ، اور انشاءاللہ ہمارے ملک کو تعالیٰ قائم و دائم رکھے۔ بہت بہت شکریہ۔ مفتی حنیف قریشی ہمارے ساتھ موجود تھے اور انہوں نے ہمیں کہ جی ماہ رجب کی فضیلتوں کے بارے میں اور بتایا کہ ہماری عوام اور آج کل کے دور میں، موجودہ دور میں ہم لوگ کتنا دین سے دور ہو گئے ہیں کہ ہمیں اسلامی مہینوں کی فضیلتوں کے بارے میں بھی نہیں پتہ، ان کی برکت کے بارے میں نہیں پتہ، ہم ان سے بہت دور ہو گئے ہیں کیونکہ ہم صرف پیسہ کمانے کی جنگ میں اور معاشی صورتحالوں میں سے اتنا کھو گئے ہیں کہ ہم دین سے دور ہو گئے ہیں۔ تعالیٰ ہم سب کو دین کے قریب لے کے آئے، آمین۔ 2022 بہت سارے تحفے بھی دیکھے گیا پاکستان کی عوام کو۔ پاکستان کی عوام کو ایک تحفہ یہ دیا کہ عوام کو پتہ چل گیا کہ پاکستان کا میڈیا کیا ہے۔ سال 2022 میں سب سے زیادہ دیکھے جانے والا چینل بول نیوز رہا نمبر 1۔ ہم نے بہت سارے شوز اور ٹرانسمیشنز کی، پورا سال مسلسل جدوجہد میں نکل گیا کہ یہ ووٹ آف کانفیڈنس کے پیچھے کون لوگ تھے۔ توڑے ریٹنگ کے سبھی ریکارڈ۔ سوشل میڈیا پر بھی سب سے زیادہ تیزی سے 2.4 بلین ویوز کا سنگ میل عبور کیا۔ اینکرز کو بھی عوام میں سب سے زیادہ مقبولیت ملی اور سوشل میڈیا پر بھی بول رہا سب پر بھاری۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔